Praise and thanks be to Allah, the cherisher and sustainer of the world, most gracious, most merciful, Master of the day of judgment. You do be worshipped and your age we seek. Show us the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace, those whose portion is not right and who go not astray. There is none worthy of worship besides Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah the one and only. Allah the Rasul. He became not, now receive the became, and there is none like unto him. Om Allah illallah anadi dev sahupa atharvan shyama asman lama ille mitra varuna divyani dhatta illalle varuno raja punarduda haya illalle ho tar vidru mahasuridraha allo jem shreshtam paramam barhaman allo allama allo rasul muhammad rakbarasi allo allama यार वीडियो मत कर उधर कर कम से कम वीडियो शजारिन समन्विता महामद इतिख्यात शिष्य साख समन्विता सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शानम वर्जा अहम तवा सर्व पापेभ्यो मुक्षिष्यामि मा सूचा इदं जना उपश्रुत नराशन सतविस्यते षष्टिम सहस्रा नवर्ति चकोर आरुष्मेतु दत्महि यदा यदा हि धर्मस्य गलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपने मजहब से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मजहब से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, जर्रों में खो जाओगे, खाक हो जाओगे, जर्रों में खो जाओगे। अपने के रंग को सुर्ख शोरों से खेलोगे तो जल जाओगे। यहाँ की मिट्टी को तैबा की धूल कर दे मेरे यारा, यहाँ की मिट्टी को तैबा की धूल कर दे मेरे यारब, यहाँ के लोगों को पाबंदे रसूल कर दे मेरे यारब। महक जाए दमक जाए जहाँ से ये गुजरे, महक जाए दमक जाए जहाँ से ये गुजरे, यहाँ के लोगों को ऐसा फूल कर दे मेरे यारब। आमीन कहें। आमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह का सिलसिला जारी है। सुभान अल्लाह। बहरहाल अभी मैंने कुरान करीम की आयतें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका और कुछ मंत्र श्लोक वेद गीता बाइबल के प्रकाश में मैंने रखा है। इंशाअल्लाह उसी के रोशनी में आप हजरात के सामने चंद बातें पेश की जाएगी। बगौर समाअत फरमाएं। अल्लाह ताला हम सब कहने वाले सुनने वाले को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्रिय सज्जनों, हम तमाम मनुष्य पर परमेश्वर का, लॉर्ड का, गॉड का, मालिक अर्ज़ व समा का अधिक अधिक कृपा है। उस मालिक की दया है, उसका रहमो करम है कि उसने हम सबको शादी के मौके पर यह शुभ अवसर अता किया कि हम सब एक ईश्वरवाद की, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत और अंतिम महाऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सुनने के लिए बैठे हैं। दोस्तों बुजुर्गों,
نکاح آدھا ایمان ہے، حدیث کے اندر اس کو آدھا ایمان کہا گیا، لیکن آج دربھاگ یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ عام طور پر شادی میں پٹاخہ بازی، شور و ہنگامہ اور طرح طرح کے خرافات کا کام کرتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن شادی کے بارے میں انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ نصف الباقی، کہ جو بندہ شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، وہ اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ آدمی کے لیے یہ آدھا دین ہوا، اس لیے اس کو دین کی روشنی میں، یعنی شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں انجام دینا چاہیے۔ بڑی خوشی ہوئی جب یہ معلوم ہوا کہ شادی کے موقع سے اس طرح کی مجلس، دینی مجلس، قرآن و حدیث کی مجلس سجائی گئی ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے شادی کو سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی سادگی کے ساتھ کرو، اور ان اعظم النکاح برکتن، سب سے بابرکت نکاح، سب سے خیر والا نکاح، سب سے زیادہ بھلائی والا نکاح وہ نکاح ہے اس میں جتنا کم خرچ ہو، بالکل زیرو بچہ زیرو خرچ ہو، لڑکیوں کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے، تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے شادی کو سادگی کے ساتھ کریں۔ آپ بتائیے کہ جنت میں کس چیز کی کمی تھی؟ جنت کے اندر تمام نعمتیں تھی، سورگ کے اندر، بہشت کے اندر، اس کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ جنت کے اندر کب دل نہیں لگ رہا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جنت میں سیب ہے، انار ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کو سجا دیا ہے اور جنت کو جگمگا دیا ہے، جنت کو آرام کی چیزیں بنا دیا، جنت کو راحت کی چیزیں بنا دیا، جنت کو دل کے لیے قرار بنا دیا، جنت کے اندر کوئی کمی نہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام کا دل جنت میں بھی نہیں لگ رہا تھا جب تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ہردے سے، ان کے دل سے، بائیں پسری سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کو وید کے اندر حوا وتی کہا گیا ہے۔ کیا نام ہے؟ دادی حوا علیہ السلام کا وید میں حوا وتی، اس لیے وتی لگا کے لوگ نام رکھتے ہیں، مایا وتی، فنا وتی۔ تو یہ حوا وتی وید کے اندر دادی حوا علیہ السلام کا نام ہے، اور آدم علیہ السلام کا نام ہے سوئمبھو منو، فرسٹ مین، پہلے انسان، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، تو ان کا نام ویدوں میں آیا سوئمبھو منو۔ تو میاں بیوی کا تعلق کہاں سے ہے؟ جنت سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ ہاں یاد رکھیے، میاں بیوی کا تعلق جنت سے ہے۔ زمین کو بنانے سے پہلے، آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیوی کا رشتہ بنایا۔ کس کا رشتہ بنایا؟ بیوی کا رشتہ بنایا۔ ماں باپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ باپ کے بارے میں فرمایا انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ ماں کے قدموں تلے سورگ ہے، جنت ہے۔ جب تک تم ماں کی خدمت نہیں کرو گے، باپ کا سیوا نہیں کرو گے، نہ جنت کا دروازہ کھلے گا، نہ جنت کے اندر تم داخل ہو سکتے ہو۔ اور دوستو بزرگوں، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں فرمایا، لیکن ماں باپ کا رشتہ بعد کا ہے، بیوی کا رشتہ اس سے پہلے کا ہے۔ سب سے پہلے بیوی کا رشتہ قائم ہوا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی شکتی سے، اپنے پاورفل ہونے کی وجہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تاکہ قیامت تک لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں ماں باپ کے ذریعے بھی پیدا کر سکتا ہوں اور بغیر ماں باپ کے بھی بچے پیدا کر سکتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سوئمبھو منو کو جو بنایا،
پہلے انسان کو، فرسٹ مین کو کیسے بنایا؟ اپنی شکتی سے، اپنی قدرت سے بنایا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حوا علیہ السلام کو انہی کے بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ تو بائیں پسلی دل کی حفاظت کرتی ہے۔ دل انسان کا کدھر ہے؟ ہاتھ کدھر ہے؟ جو ہردے کدھر ہے؟ وہ لیفٹ سائڈ ہے، بائیں سائڈ۔ تو اس لیے پیدا کیا کہ بیوی ہوتی ہے وہ دل میں رکھنے والی چیز ہوتی ہے، دل سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے نرمی سے اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، کہ سنو تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے، وہ منش ہے جو اپنی پتنی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو بیوی کا بھی بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، بیوی کا بھی بڑا منصب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اگر کوئی انسان کو معلوم ہو جائے کہ بیوی کا کیا مقام ہے تو وہ گالی گلوچ چھوڑ دے، جھگڑا لڑائی چھوڑ دے، اور بغیر مطلب کے طعن و تشنیع کرنا چھوڑ دے۔ اتنا بڑا مقام ہے، اور جو صحیح انسان ہوتا ہے وہی بیوی کے حق کو ادا کر پاتا ہے۔ بیوی رکھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کتنے لوگ بیوی کو چھوڑ دیے اور یہ بن گئے وہ بن گئے، ایسا ہوا ویسا ہوا، اور طلاق کے اوپر بات کرنے چلے ہیں، اپنے بیوی کو خود چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو دوسروں کو عام طور پر جو شریف آدمی ہوتا ہے وہی بیوی کے نازل اطلاع کو برداشت کرتا ہے اور اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ تو بیوی کو رکھنا یہ کمال درجے کی بات ہے، یہ اعلیٰ انسان ہونے کی بات ہے۔ انتم پستک پوتر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ کہ انتم مہارشی نراشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنے رشی آئے تھے، آپ سے پہلے بھی جتنے پروفیٹ آف لارڈ آئے تھے، آپ سے پہلے بھی جتنے میسنجر آف گاڈ آئے تھے، ان کو بھی میں نے بیویاں عطا فرمائی تھی، ان کو بھی میں نے بچے عطا فرمائی تھی۔ تو دوستو بزرگوں، جو اچھا انسان ہوتا ہے وہی شادی کر کے اچھی زندگی گزارتا ہے، باقی جتنے ادھر ادھر والے لچے لفنگے اور غلط زندگی گزارنے والے ہیں وہ شادی سے دور بھاگتے ہیں۔ تو شادی سنت ہے اور آدھا دین ہے، اور جب انسان اس لائق ہے کہ نام و نفقہ سکنا، نام کے معنی روٹی، نفقہ کے معنی اخراجات جو خرچ کر سکتا ہے، اور سکنا کے معنی ہوتا ہے رہنے کی جگہ، تو جب آدمی اس کو رکھ سکتا ہے، اس کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کے اوپر شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ بغیر مطلب کہ وہ ٹال مٹول نہ کرے، وہ شادی کرے۔ اور بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا تو یہ اس کے لیے نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے، اس میں خرابی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو سڑک ٹیڑھی ہوتی ہے اس پر انجوائے کرنے میں لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اور کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ سڑک سیدھی بھی ہوتی ہے تو تھوڑا انجوائے کرنے کا من کرتا ہے، تھوڑا مستی کرنے کا من کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہوں گے لڑکے لوگوں کو کہ گاڑی چلاتا ہے تو تھوڑا گھما کے ٹیڑھا کر کے چلاتا ہے، سائیکل چلاتا ہے تو گھما کے ٹیڑھا کر کے چلاتا ہے، تو یہ انجوائے کرنے کے لیے کرتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اگر سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھی پسلی سے بنا دیتا تو عورتوں کا وہ حسن اور عورتوں کا ناز و نخرا اور عورتوں کے اندر جو خوبصورتی اللہ نے ڈالی ہے وہ چیزیں پھر اس کے اندر نہیں رہ پاتی۔ تو بائیں پسلی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، یہ عورتوں کے لیے حسن ہے، عورتوں کی خوبصورتی ہے، عورتوں کی اچھائی ہے، عورتوں کی بھلائی ہے۔ اس لیے یہ تانا نہیں دینا چاہیے کہ عورت بائیں پسلی کی پیداوار ہے۔ نکاح عربی کا لفظ ہے، کیا مطلب ہوتا ہے نکاح کا پہلا لفظ کیا ہے؟ نون سے بتایا گیا کہ نیت، آدمی نیت کو ٹھیک کرے، جیسی نیت ویسا پھل، اچھی نیت ہوگی اچھا پھل ملے گا۔ بخاری شریف کے اندر جس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ هو صحیح البخاری،
بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول انما الاعمال بالنیات تقریباً 5 مرتبہ نقل کیا گیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. اور سب سے پہلی حدیث یہی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. ایکشن ڈیپینڈ آن انٹینشن. جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا. جو آپ سوچیں گے اسی حساب سے آپ کے اوپر کیا ہے کہ معاملہ کیا جائے گا. دوستو بزرگوں، جنگل میں ریسرچ کرنے والے پڑھے لکھے ڈاکٹر سب ٹہل رہے تھے. ایک آدمی آیا تو کچھ جانور چل رہا تھا، وہ چلتا رہ گیا. وہ آدمی جانوروں کے کیا ہے کہ پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کے گزر گیا. جانور بھاگا نہیں. دوسرا آدمی آیا، اس کو دیکھتے ہی سب جانور فرار ہو گیا، بھاگ گیا. تو جو ڈاکٹر کی ٹیم ریسرچ کرنے جنگل میں پہنچی تھی، وہ ڈاکٹر سے وہ کیا ہے کہ پریشان ہوئی کہ ایسا کیوں ہے. ایک آدمی آیا، جانوروں کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، جانور چڑھتا رہا، چارہ گھاس پھوس کھاتا رہا، بھاگا نہیں. دوسرا آدمی آیا، جانور کے قریب بھی نہیں پہنچا کہ جانور بھاگ گیا. تو دونوں آدمی کو ڈاکٹر کی ٹیم بلائی اور پوچھا کہ